पाक कलाम जो मत्ती रसूल की मार्फत इंजील के 7वें बाब की 7वीं आयत में लिखा गया, वो पहले पढ़ूंगा और उसके बाद यिर्मयाह की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत। मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील 7वां बाब और 7वीं आयत, और इसके बाद यिर्मयाह की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़ूंगा। तो पहले मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील के 7वें बाब की 7वीं आयत पढ़ रहा हूँ। लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसके बाद यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 14वीं आयत में खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ऐ खुदावंद, तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फ़ख्र है। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हज़ूर दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे फ़ज़ल के तख्त के सामने आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए, तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए, आज के इस दिन के लिए जिसमें तेरे लोग तेरे हजूर इकट्ठे हैं कि तेरी इबादत और परस्तिश करें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद आसमानी बाप, तेरे लोगों के लिए जिन्होंने तेरी हम्द और सताइश की। अब जब तेरा पाक कलाम सीखने के लिए तेरे हजूर अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, अपने लोगों की, अपने अदना खादिम की हिफाजत फरमा और ये फजल बख्श दे कि खुदावंद हमारे गुनाह मुआफ़ों, ख़ताएँ बख्शी जाएं। तेरा अदना खादिम जो इस बात का इकरार करता है कि मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाक़िस हैं, तू अपने करम से नवाज कि रूहुल कुद्स की रहनुमाई मिले। हम सारे ना महज तेरे पाक कलाम के पढ़ने, सुनने या सुनाने वाले, बल्कि इसे अपने दिल में रख कर इस पर अमल करने वाले बने। हम जानते हैं और ये ईमान रखते हैं खुदावंद कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। अपना करम कर, अपना रहम फरमा, ताकि हम पाक के ताबे रहकर तेरे कलाम को सीख सकें और फिर अमल कर सकें। यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मांगते हैं, आमीन। जो 2 आयत मैंने आपके सामने पढ़ी और ख़ुसूसी तौर से मत्ती रसूल की इंजील में से कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज का जो मौजू है वो है शिफा की तलाश, क्योंकि इंसान तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है और अमीर गरीब किसी न किसी तरह से शिफा की तलाश में है। लेकिन जब हम अपनी बनावट पर गौर करते हैं, कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं, तो पैदाइश की किताब के पहले ही बाब में 26वीं आयत में यूं लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानद बनाएं। ये
خدا کی خواہش، اس کا ارادہ اور اس کا منصوبہ تھا کہ خدا انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائے۔ اور پھر اس کے بعد کلام مقدس یہ فرماتا ہے 27ویں آیت میں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اب جب ہم خدا کی صورت اور شبیہ کے بارے سوچتے ہیں تو اس وقت تک نہ کسی بیماری، نہ کسی دکھ کا کوئی ذکر تک نہ ملتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے۔ جو خدا نے ہمارے پہلے ماں باپ اور آدم اور حوا کو جو حکم دیا، انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی، اور خداوند نے یہ فرمایا تھا کہ یہ منع کیا گیا پھل جس روز تم کھاؤ گے، اور خصوصی طور سے آدم سے کہا جس روز تو نے کھایا تو مرا۔ اب اس وقت سے، جب سے انسان نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، موت تو وارد ہو گئی۔ اب موت کے لیے جو اسباب پیدا ہوئے، کوئی تو ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی کسی بیماری سے مر گیا، کوئی کسی بیماری سے مر گیا۔ بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بیماریاں جو ہیں یہ گناہ کا نتیجہ، موت بھی اور بیماریاں بھی۔ اور جب انسان بیمار ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک بڑی واضح تصویر آتی ہے کہ کتے میں اس بیماری نہ ماری نہ جاؤں۔ سب سے بڑا خوف اسے یہ ہوتا ہے کہ مجھے موت آ جائے گی۔ اس لیے وہ کوئی بھی بیماری ہو، ہر بیماری سے شفا پانے کی کوشش کرتا، علاج معالجے کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اپنی شفا کی تلاش میں بت پرستی کرتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، دھاگے تعویذ کا سہارا لیتے ہیں، پیر پرستی کرتے ہیں۔ بات پیچھے وہی ہے کہ وہ موت کے خوف سے، بیماریوں سے شفا پانا چاہتے ہیں، جبکہ خدا نے انسان کو اس طرح پیدا نہیں کیا تھا۔ تو گناہ ہے جس نے ہمارے اندر یہ سارا کچھ پیدا کیا اور یہ خوف ہمارے اندر پیدا کر دیا۔ اب جو متی رسول کی معرفت انجیل ہے، اس میں بڑا واضح طور سے خدا کہہ رہا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، خدا کا وعدہ، ڈھونڈو گے تو پالو۔ آج بہت سے چرچز میں شفا کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم جو خدا کے خادم کہلاتے ہیں، ہم نے انہیں نجات سے ہٹا کے، حقیقی تعلیم سے ہٹا کے صرف شفا کی تلاش میں لگا دیا۔ شاید ہی کوئی آپ کو بینر، اشتہار نظر آئے گا جس میں شفائیہ عبادت کا ذکر نہیں ہوتا۔ بات تلخ ہے لیکن ہے حقیقت کہ زیادہ تر تعداد جو ہے چرچز کی، تنظیموں کی، انہوں نے انسان کو شفا کے پیچھے ہمیں لگا دیا ہوا۔ ٹی وی ہو، ویسے کنونشنز ہوں، اور ہم
اسی شفا کو ڈھونڈنے میں، اس کی تلاش میں لگے ہوئے۔ جتنے سیمینار ہوتے ہیں، جتنے پادری صاحبان شفا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیا حیرانی کی بات نہیں ہے کہ ہماری بیماریاں تو پھر بھی ختم نہیں ہو رہی، گھروں کے گھر بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا، کہ نہ بیماریاں دور ہو رہی، نہ ہمارا ایمان اس طرح سے بڑھ رہا ہے جس طرح کے خدا چاہتا ہے۔ صبح ہم ایک چرچ میں شفا کے لیے جاتے ہیں، شام کو ہم کسی اور چرچ میں ہوتے ہیں۔ کسی نے ہمیں اتوار کے پیچھے لگا دیا ہے، کسی نے ہمیں جمعرات کے پیچھے لگا دیا ہے، کسی نے ہمیں منگل اور بدھ کی میٹنگ کے پیچھے لگا دیا۔ کیا کیا گواہیاں! آپ کے گھروں میں بھی ٹی ویاں سنتے ہو، 3 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو ہیڈ پادری صاحب، اس کے بعد ایک انہوں نے اپنا اسسٹنٹ رکھا ہوتا ہے، اور ایک وہ بھائی یا بہن جو گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ وہ کوئی 10 میل کے فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی یا بہن گواہی دے رہا ہے، آگے ایک بندہ وہ گواہی جو ہے وہ ہیڈ پادری صاحب تک پہنچاتا ہے۔ ہیڈ پادری صاحب نے بھی مائک پکڑا ہوا ہے، جو گواہی دے رہے ہیں انہوں نے بھی مائک پکڑا ہوا ہے۔ کان بند تو نہیں ہے نا کہ بتانا پڑے کہ جی بہن یہ کہہ رہی ہے، بھائی یہ کہہ رہا ہے؟ کیا پادری صاحب کو نہیں سنا جا رہا کہ بھائی یا بہن کیا کہہ رہی ہے؟ یہ سارا وہ منظر ہے جو شفا کی تلاش کا ہے۔ جبکہ خداوند نے یہ وعدہ کیا تھا، خداوند کو تو نہیں ہم جھٹلا سکتے، نہ وہ اپنے وعدوں میں سے پیچھے ہٹتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ مانگو گے تو تم کو مل جائے گا، تو پھر کہیں تو سوچو میرے بہن بھائیو، کہیں تو ہمیں سر نگوں ہو کر خدا کے حضور جھک کر سوچنا ہے کہ جب ہم مانگتے ہیں تو ملتا کیوں نہیں۔ میں اپنی زندگی پر غور کروں، مجھے کئی گناہ اپنی زندگی میں نظر آئیں گے، اس طرف ہم نے آنا نہیں ہے۔ اپنے گناہ کا اقرار کر کے گناہ کو ترک نہیں کرنا۔ کبھی خدا کو الزام دینا، کبھی خادم کو الزام دینا، اپنے اوپر ہمارا غور کوئی نہیں ہوتا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ خدا کے وعدے جو ہیں وہ سچے، فیصلہ کر دیا اس نے، کہہ دیا، وعدہ کر دیا کہ مانگو تو تم کو مل جاؤ، ڈھونڈو گے تو پالو، اور دروازہ جب کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے۔ اب جو یرمیہ کی کتاب میں سے میں نے آیت پڑھی، 17ویں باب کی 14ویں آیت، اس میں اگر آپ نے دھیان دیا ہو تو خداوند کا پاک کلام یہ فرماتا ہے، خدا کا بندہ اعلان کر رہا ہے، میرے اور آپ کے لیے گواہی دے رہا ہے۔ اور یہ جتنے لوگوں نے ہمیں اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، خواہ وہ پیر پرستی ہو، قبر پرستی ہو، دھاگے تعویذ ہو، یا جو مسیحیوں میں کام شروع ہو گیا، یہ بھی پیر پرستی ہے ایک طرح سے۔ اعلان یہ ہے خدا کے پاک کلام کا، اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں، اس کے علاوہ کوئی آپ کو شفا دے نہیں سکتا۔ یہ کان کھول کر سن لیجیے، تو ہی بچائے تو میں بچوں گا۔ اب جو خدا کے کلام نے کہا تھا کہ ڈھونڈو گے تو تمہیں مل جائے گا، اس میں ڈھونڈنے والے کا کیا حصہ ہے، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ خدا کے وعدے تو سچے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ڈھونڈنے والے کا حصہ یا اس کا کردار جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے جو یرمیہ کی کتاب میں کہا گیا۔ متی رسول کی معرفت انجیل کے 9ویں باب کی 28ویں آیت سنیے کیا لکھا۔ متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 9واں باب اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ گھر میں پہنچا
تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ کیونکہ اس سے اوپر والی آیت پڑھیں تو ان اندھوں نے خداوند سے کہا تھا، اس کے حضور پکارا تھا، اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ اب جب آپ خدا سے رحم مانگتے ہیں، اور خاص طور سے جب ہم شفا کی بات کریں گے، تو خداوند نے جو سوال پوچھا وہ یہ تھا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اعتقاد ہے، تو پھر آپ کو 3 یا 4 اتواروں کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ پھر آپ کو کبھی ادھر کبھی ادھر ڈاماڈول ہونے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند۔ یہ ایمان ہے، صرف ہاں کہنا نہیں ہے جس طرح ہم گواہیاں دیتے ہیں یا گواہیاں لوگوں سے لیتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا ہاں خداوند، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنا سارا چارہ چھوڑ کر خداوند پر اپنا ایمان رکھا کہ اے خداوند تو کر سکتا۔ اس کے تابع ہو گئے، اپنی مرضی، اپنی زندگی اور اپنی بیماری اس کے تابع کر دی، اس کے حضور پیش کر دی۔ پہلی بات کہ شفا پانے کے لیے، شفا کی تلاش کے لیے ڈھونڈنے والے کا حصہ یہ ہے کہ وہ ایمان رکھے کہ خدا شفا دے سکتا۔ پھر 15واں باب یوحنا رسول کی معرفت انجیل کا، اس کی 7ویں آیت، وہ سنیے کیا لکھا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل 15واں باب اور اس کی 7ویں آیت، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ شرط دیکھیے کیا ہے ڈھونڈنے والے کے لیے، ایک تو اس کا خدا پر ایمان ہو، پورا پختہ ایمان ہو، اور دوسرا یہ ہو کہ وہ مسیح میں ہو، کہ مسیح خداوند یہاں کہہ رہا ہے، جب اوپر انگور کے حقیقی درخت کی مثال دی تو خداوند نے واضح کر دیا 7ویں آیت میں، اگر تم مجھ میں قائم رہو۔ ہم اتنی دیر تک اس میں قائم رہتے ہیں جب تک ہمارا کام پورا نہیں ہو جاتا، جب تک ہمیں شفا نہیں مل جاتی۔ اور پھر غیر قوم میں سے لوگ ہمارے کنونشن پہ، چرچز میں آتے ہیں، کتنا کوئی ایمان رکھتے ہیں؟ ہم خود کتنا ایمان رکھتے ہیں؟ کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو، قائم رہنے کی بات ہے، تو پھر لکھا ہے اور میری باتیں تم میں قائم رہیں۔ جو تم نے کلام سنا ہے وہ تمہاری زندگیوں پر اثر انداز ہو، تمہارے دل میں رہے، تمہاری زندگی میں اس کا اثر نظر آئے، تو پھر ایسا ممکن ہے کہ وہ مسیح میں ہو۔ ڈھونڈنے والا، مانگنے والا ایمان رکھے کہ خدا شفا دے گا، اور وہ مسیح میں ہو، کیونکہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے، یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 9واں باب اور اس کی 31ویں آیت سنیے۔ 9واں باب اور اس کی 31ویں آیت لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، وہ میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی بھی ہو۔ کلام مقدس یہ کہہ رہا ہے کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا۔ اگر آج میری دعا نہیں سنی جاتی، آپ کی نہیں سنی جاتی، تو کبھی غور کر کے بھی دیکھو کہ ہو کیا رہا، کہاں غلطی ہے، کہاں ہم خدا کو ناراض کیے بیٹھے۔ دیکھا ہے کہ
خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا۔ یہ ہے خدا کے پاک کلام کا اصول کہ ہم گناہ بھی ترک کریں اپنی زندگی میں سے۔ اور پھر 31ویں آیت اسی بات کی سنیے، بڑی غور طلب ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ وہ مسیح میں ہو، اور پھر 31ویں آیت میں لکھے ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا۔ اس کا مطلب کیا؟ بتائیں کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو سادہ سا مطلب ہے کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن ایک اس کا اور پہلو بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنے لوگوں کی سنتا ہے، جو ریاکار ہیں، جو وقتی یا نام کے مسیحی ہیں، وہ ان کی نہیں سنتا، وہ اپنے لوگوں کی سنتا ہے۔ پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 30 باب اور اس کی 12ویں آیت بھی اس سلسلے میں پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ پطرس کا پہلا عام خط 30 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں وہ اپنے لوگوں کی سنتا ہے جو اس میں مسیح کی راست بازی پہنے ہوئے، مسیح کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، جو اس کے کہلاتے ہیں۔ کیونکہ کلام یہ کہہ رہا ہے کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف۔ اب ہم نے جو بات شروع کی تھی کہ شفا کی تلاش میں لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں، یرمیہ نے بتا دیا کہ اے خداوند اگر تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا۔ تو پہلے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کس سے شفا مانگے ہم؟ کیا قبروں پہ جا کے ماتھے ٹیکنے سے؟ قبروں پہ جا کے بکرے چڑھانے سے؟ کیا بتوں کے سامنے موم بتیاں یا دیے جلانے سے؟ ان کے اوپر دوپٹے چڑھانے سے؟ کس سے مانگے؟ کلام مقدس اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریاس سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے خداوند کی شکر گزاری کی۔ اور اس کے بعد جب ہم 36ویں آیت میں جاتے ہیں اسی باب کی، تو پھر وہاں لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو باپ اسے دیتا ہے، وہ ان کو اپنے حضور سے ہرگز خارج نہیں کرتا، نکال نہیں دیتا۔ بات صرف خداوند سے مانگنے کی ہے۔ خداوند سے مانگے۔ یہ جو ہم نے اپنے پیر بنا لیے ہیں، جو ہم نے اپنے خدا بنا لیے ہیں، اور یرمیہ کے الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے، کس سے مانگے؟ اے خداوند اگر تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پائے گا، اگر تو مجھے بچائے تو میں بچوں گا۔ اب کس سے مانگنا تو فیصلہ ہو گیا کہ خدا سے مانگنا، اور کسی سے مانگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب مانگا کیسے جائے؟ یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ
ہم ایسی الٹی چال چل پڑے ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے پاکستانی میں ایک خادم تھے، تو لوگ جب دعا مانگتے تھے تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، وہ اپنے پادری صاحب کا نام لے کے کہتے ہوتے تھے ہم تیرے بندے مرد خدا کے نام سے مانگتے ہیں، ان کا نام لے کے کہتے تھے. آج بھی ہم کئی دفعہ خواتین کا، کئی دفعہ مردوں کا نام لیتے ہیں کہ اس کے طفیل یہ کر، اس کے وسیلے سے یہ کر. لیکن کلام مقدس بالکل اٹل فیصلہ ان الفاظ میں دیتا ہے. یوحنا رسول کی انجیل 14واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. 14ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے. یہ کون کہہ رہا ہے میرے نام سے چاہو گے؟ مسیح یسوع. خدا سے مانگنا ہے اور یسوع مسیح کے وسیلے مانگنا. اگر کوئی خدا سے نہیں مانگتا اور یسوع مسیح کے وسیلے نہیں مانگتا، کوئی فائدہ نہیں. اور اگر کوئی کہتا خدا کو ہے، دعا خدا سے کرتا ہے اور یسوع مسیح کے وسیلے نہیں کرتا، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. لکھا ہے، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. یہ اصول ہے کلام مقدس کا کہ باپ بیٹے میں سے جلال پانا چاہتا ہے. مسیح خداوند کے الفاظ آپ نے سن لیے؟ یہ کسی خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سن لیے کہ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے، میرے نام سے مانگو گے، اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. ہم تو دعا بھی بھول گئے ہیں، کلام کا نقشہ بھی بھول گئے ہیں. دعا کرتے کرتے ہم کہہ دیتے ہیں تیرے جلال کے لیے مانگتے ہیں. کلام کا نقشہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگو. ہم نے کلام کا نقشہ ہی بدل دیا. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، خدا کے کلام کے تابع ہونے کی ضرورت، پاک روح کے تابع ہونے کی ضرورت اور دعا میں مانگنے کی ضرورت. جو کچھ ہم مانگتے ہیں، خاص طور سے بیماریوں سے شفا، دکھوں سے شفا، خاص طور سے آج تو میں بیماری کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی بیماری ہو، خداوند کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اس کے سامنے کچھ ناممکن نہیں ہے. دعا میں مانگنے کی ضرورت. یعقوب کا خط 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے. یعقوب کا خط 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے. میں پھر پڑھ دوں الفاظ، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے. اسی کے آنے تواڈے تے کوئی بھارا آئے، کوئی خیر خیرات کڈو، یہ کیا لکھا ہوگا؟ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دعا کرے. اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے. ساڈی خوشی کی ہوندی ہے؟ جو دنیا جاندا گندا گانا وہ اسی لا کے بہ جانے ہیں. مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے اور اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے. بہرحال مقصد میرا بتانا یہ تھا کہ ہمیں دعا میں خدا سے مانگنے کی ضرورت. اب خداوند کا وعدہ کیا؟ جس طرح اس نے متی رسول کی انجیل میں وعدہ کیا کہ مانگو تو تمہیں مل جائے گا، ڈھونڈو گے تو پالو گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا. اسی طرح سلاطین کی دوسری کتاب کا 20واں باب اور اس کی 5ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں اس طرح سے خدا کا وعدہ نظر آتا ہے. سلاطین کی دوسری کتاب 20واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے، لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ دادا کا خدا یوں فرماتا ہے
کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا۔ مطلب میرا بتانے کا یہاں یہ تھا کہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں تیری دعا سنوں گا۔ ہم تو ٹی وی پہ، کنونشنوں پہ، سیمینار پہ نام ویسے ہی خدا کا لیتے ہیں، یسوع مسیح کا لیتے ہیں، صرف ایویں لوگوں کو ڈر دے یا اپنی کی آندے نے دکانداری چمکان دے۔ کس نے آپ کو شفا دی ہے؟ یسوع مسیح نے۔ کس نے دعا کی تھی؟ فلانے پادری صاحب نے۔ اصل جو یسوع مسیح دا نام تے تسی ایویں ماری دا لیندے ہو نا۔ کلام مقدس یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی۔ دعا سننے کا وعدہ جو کیا ہوا ہے وہ خدا نے کیا، وہ ہماری دعا سنتا، یہ اس کا وعدہ ہے اور وہ وعدوں میں سچا۔ اسی بات کو متی رسول کے انجیل کے 8ویں باب کی 7ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان الفاظ میں خدا کا وعدہ ہمیں ملتا ہے۔ متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں آ کر اسے شفا دوں گا۔ خداوند نے تو نہیں کہا 3-4 باری میرے کو لیا، کوئی ایک پوری بائبل مقدس میں اور پھر خاص طور سے نئے عہد نامے میں کوئی ایک بھی شفا کا کام دکھا دیں جب خداوند نے قسطوں میں شفا دی۔ 2 اتوار لے آؤ، 2 جمعرات لے آؤ، 3 اتوار لے آؤ، 3 جمعرات لے آؤ، کوئی ایک واقعہ کسی کو یاد ہے ایسا؟ خدا کبھی قسطوں میں شفا نہیں دے۔ یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ خداوند نے یہ کہا تھا کہ میں آ کر اسے شفا دوں گا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، خداوند جو وعدہ کرتا ہے اس کے وعدے سچے ہیں۔ تمہارے واسطے دروازہ کھول دیا جائے گا، جب کھٹکھٹاؤ گے تو دروازہ کھل جائے گا، ڈھونڈو گے تو پالو گے، مانگو گے تو تم کو مل جائے گا۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 15واں باب اور 7ویں آیت میں خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، 15واں باب 7ویں آیت پہلے بھی ہم نے پڑھی تھی لیکن وہ اور انداز سے ہم نے دیکھا، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اس کو بھی ہم نے غلط سمجھا ہے۔ کلام وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، یہ نہیں لکھا کہ جو ہی تم دعا ختم کرو گے تو ہو جائے گا، یہ نہیں لکھا کہ صبح دعا کرو گے تو شام کو ہو جائے گا۔ خدا قادر خداوند ہے، وہ اسی وقت بھی شفا دے سکتا، لیکن ہم جو اس کے لوگ کہلاتے ہیں ہمیں اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، خداوند سچا ہے۔ ہمیں ایمان کے ساتھ کب ہوگا یہ خداوند پر چھوڑ دیجیے۔ جب آپ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے وقت پر بھی ایمان رکھنا سیکھ لیں۔ میں تو حیران ہوتا اور مجھے بڑا افسوس ہوتا جب آج بہت سے خادم جو اس کام سے وابستہ ہیں، خاص طور سے جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم بدروہیں بھی نکالتے ہیں، سارا کچھ جو بھی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کلام مقدس جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو بھی واضح طور سے سننے کی ضرورت ہے۔ سن لیجئے کیا لکھا ہے، آپ سب نے ہم نے مل کر پڑھا تھا، متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 7واں باب اور یہاں 22ویں آیت سے لکھا ہے، اس دن وہ تیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ ہم تو 2 گھنٹے کھڑے ہو کے کلام سناتے تھے، تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا،
तेरे नाम से बहुत से मोर्चे नहीं दिखाए, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। यहां तक काफी नहीं है कि खुदावंद कहे कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं थी। मोर्जे भी किए हैं, नबूवतें भी की हैं, बदरूएं भी निकाली हैं। खुदावंद क्या कह रहा है, और मेरी तो ना कभी वाकफियत भी नहीं थी। फिर क्या लिखा है, ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ। आज दुनिया इनके पीछे लगी हुई है, खुदा की नजर में देखो क्या है। वो मैं ऐसा करूंगा खुदावंद को तर्क करके अपने जलाल के लिए, तो खुदावंद मुझे भी ऐसा ही कहेगा कि तुम तो अपने नाम के लिए करते रहे हो, तुम तो अपने जलाल के लिए करते रहे हो, मेरा नाम इस्तेमाल करके। खुदावंद की नजर में हम अगर ऐसा करते हैं तो हम बदकार हैं, हमारी कभी खुदावंद से वाकफियत नहीं है। मैं जिक्र करने लगा था कि मुझे बड़ी हैरानी होती है जब आज बहुत से खादिम खड़े होकर दुआ करते हैं और कहते हैं कि जी खुदावंद ने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि खुदावंद ने कहा था, लेकिन जिन मानी में खुदावंद ने कहा था उन मानी में तो हमने कभी लिए ही नहीं है। कहते हैं कि जी हम अपना फख्र जाहिर करते हैं कि मसीह ने कहा था जी कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। उसने फालिज वालों के हाथ ठीक कर दिए थे, तुमने कभी किए? उसने बेवा, नाइन शहर की बेवा का बेटा जा रहा था, तुम भी जनाजे रोक के कहो किसी को कि तुम्हें शिफा हो जाएगी, क्यों रोने देते हो लोगों को? उसने 4 दिन का मुर्दा जिंदा किया था, तुमने 5 दिन का कर दिया। मैं समझू कि फिर तो मैं मानू ना कि जी बड़ा काम हो गया कोई। असीसो, खुदा के ताबे आजी और हलीमी के साथ होने की जरूरत है। खुदावंद का तो मकसद था कि तुम लोगों को मेरे लिए जीतोगे, नजात के लिए, और हमने सारा जोर ही बदन की शिफा के पीछे लगा दिया और अब भी लगाए हुए हैं। याद रखिए, खुदावंद अपनी पहली आमद में हमें बीमारियों से शिफा देने नहीं आया, बल्कि हमारी रूह की शिफा के लिए आया। जब दोबारा आएगा तो फिर हमारी सारी बीमारियां, दुख, तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। उसकी पहली आमद का मकसद क्या था? हमारी रूह की निजात, बदन की निजात के लिए वो अभी नहीं आया, और हमने उसकी पहली आमद को सारा जोर ही हमने बदन की निजात के पीछे लगा दिया। खुदावंद से दुआ है, खुदावंद हमें अपने पाक कलाम को उसी तौर से समझने का फजल बख्शे जिस तौर से कि वो चाहता है, जिस तौर से कि रूहुल कुद्स हमें समझाता है, जिस तौर से कि हमें खुदा से मांगने की ज़रूरत है, हम उसी तरह से मांगें। शिफा की तलाश बुरी बात नहीं है, बीमारी से शिफा बुरी बात नहीं है, हर एक को दुआ करनी चाहिए। खुदावंद की कुदरत मांगने में बुराई कोई नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात, दुआ के ज़रिए मांगें, खुदा से मांगें, यीशु मसीह के नाम में मांगें और उसकी पाक मर्जी के ताबे रह कर मांगें। बड़ा अच्छी यहाँ मिसाल दी गई है। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे? तो है ऐसा? ये पत्थर का फैसला किसने करना? बाप ने। मैं यकीन जानिए, ये हमारा जो छोटा पोता है एलाइजा, वो बिजली की चीज़ों को छेड़ता है, उसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। हम उसे मना करते हैं। वो कोई चीज़ मांगता है जो नुकसानदेह है, आपका बच्चा कोई चीज़ मांगता है जो नुकसानदेह है, तो आप उसको क्यों नहीं देते? क्योंकि फैसला करने वाला वो नहीं है, बल्कि आप होते हैं। इसी तरह फैसला अपने आसमानी बाप के हाथ में छोड़ दीजिए। जो कुछ हम मांगते हैं बाज़ औक़ात हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है, और आप देखते हैं, मिसाल देने की जरूरत नहीं, इसी गांव में देख लीजिए कि बड़ी दुआओं के साथ जो कुछ मांगा गया वो बाद में हमारे लिए क्या हुआ? नुकसानदेह साबित, क्योंकि शायद हमने खुदा की मर्जी के ताबे हम नहीं रहे। फिर लिखे, या अगर
मछली मांगे तो उसे सांप दे। फैसला खुदावंद का होता है, हमें सिर्फ दयानतदारी से, खुलूस दिल से, उसकी मर्ज़ी के ताबे होकर यीशु मसीह के वसीले मांगने की ज़रूरत। खुदावंद से दुआ है कि खुदावंद वो तमाम बीमार जो शिफा की तलाश में है वो खुदावंद के नक्शे के मुताबिक उससे मांगे। यकीनन खुदावंद अपने ठहराए वक्त पर अपनी पाक मर्ज़ी से ज़रूर देगा। मैंने बड़े साल पहले आपको एक मिसाल दी थी कि खुदा की एक बंदी थी, राशबाज, ईमानदार, वो बीमार हो गई। जितने साथी थे ईमानदार वो दुआ करते रहे, जैसा याकूब के ख़त में कि कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाकर दुआ की जाए कोई बीमार हो। तो इस तरह वो बुज़ुर्ग आते रहे, दुआ करते रहे, लेकिन वो रोज़ बरोज़ उसकी तबीयत बिगड़ती गई, नहीं शिफा मिली। उसने खुद भी खुदावंद से दुआ की, ईमानदारों ने भी की। आखिरकार इस कदर तबीयत ख़राब हो गई कि उसे अस्पताल दाखिल करना पड़ा। अस्पताल चले गया, वहाँ भी जाके लोग दुआ करते रहे, वो खुद भी करती रही। 6 महीने गुजर गए, लेकिन जितनी उसकी सेहत थी वो खुदा का काम वहाँ भी करती रही। मुलाजमों के घरों में चले जाना, वहाँ जाके उनको खुदा की बातें सिखाना, जिसने मिलना अस्पताल में उसको खुदा की बातें सिखाना। तो 6 महीने हो गए, फिर खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ दुआ करने लगी, खुदावंद कम से कम मेरा गुनाह ही मुझ पर वाज़े कर दे कि मेरा क्या गुनाह है, मैंने तो माफ़ी भी मांगी है, मुझे शिफा दे। चलो मेरी नहीं सुनता है, ईमानदारों की सुन ले। खुदावंद ने उसे जवाब दिया, देख मैं पहले दिन भी चाहता तो तुझे बीमार ना करता, मैं चाहता तो पहले दिन तेरी दुआ सुन लेता, मैं चाहता तो जो दूसरे ईमानदार तेरे लिए दुआ कर रहे थे उनकी सुन लेता। लेकिन ये बता, अगर मैं तुझे यहाँ नहीं लाता तो 6 महीनों में जो यहाँ छोटी सी कलीसिया कायम हो गई है वो किसने करनी थी? खुदा अपने काम किस तरह से लेता है ये हमें नहीं पता, उसके अपने मकासद हैं। हमारी खुशी में भी अपने मकासद रखता है, हमारे दुख सुख में भी अपने मकासद रखता है। हमें दुआ ज़रूर करनी चाहिए शिफा के लिए, लेकिन उसकी मर्ज़ी के ताबे रहकर। खुदावंद आप सबको बरकत दे, हर तरह के दुखों, तकलीफ़ों, बीमारियों से रिहाई दे, लेकिन अपनी पाक मर्ज़ी के मुताबिक। दुआ मांगो। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आए, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे पाक कलाम के लिए जो तूने अपने नबियों, रसूलों और मुकद्दसीन की मार्फत हम तक पहुँचाया, ताकि हम उसे पढ़ें, नसीहत पाएँ, तेरी पाक मर्ज़ी को जानें और उसके मुताबिक अमल कर सकें। रहीम बाप, आज तेरे हुजूर मिन्नत है कि अपने पाक कलाम के ताबे रहने की तौफीक बख्श दे। जितने अजीज़ बीमार हैं, तू उनकी बीमारियों से वाकिफ़ है, तू उनके दुखों से वाकिफ़ है, तू उनकी ज़िंदगी से वाकिफ़ है, तू उनके ईमान से वाकिफ़ है। वो अस्पतालों में हैं या घरों में, हमारी मिन्नत है तेरे हुजूर कि उन पर अपना रहम कर, अपने ठहराए वक्त के मुताबिक अपनी पाक मर्ज़ी से उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती अता फरमा, और हमें भी अपने पाक कलाम के ताबे रहने की तौफीक बख्श दे कि तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने, यीशु मसीह के नाम से।